टच दिया जा रहा है मारंग की स्टोरी को। उनका एक लीडर होना प्लांटेड है। उनके वालिद एक कलअदम तंजीम जो बलूचिस्तान में मासूम और बेगुनाह लोगों को कत्ल करती है उसके कारिंदे थे। महारंग साहिबा इसी हुकूमत बलूचिस्तान के बलबूते पर डॉक्टर बनी हैं। उन्होंने हमेशा हुकूमती खर्च के ऊपर, स्कॉलरशिप्स के ऊपर अपनी तालीम हासिल की। अब जो है वो दुश्मन के ईंधन बन चुकी हैं, दुश्मन के हाथों इस्तेमाल हो रही हैं। बलूचिस्तान के लोगों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, पूरी दुनिया में जो भी हमारी आवाज़ सुनेगा हम उनके मशकूर हैं। इस वक्त बलूचिस्तान असम्बली में एक खातून MPA बैठी हैं जिनका नाम कुलसूम नियाज बलोच है और वो मारंग की फर्स्ट कज़न है। तो इन दहशतगर्द तंजीमों के समेत मारंग जो नारा लगाती है आज़ाद बलूचिस्तान का, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। पाकिस्तान और बलूचिस्तान का क़यामत एक साथ रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ऐमन खान और हमारे एक और पॉडकास्ट में खुश आमदीद। हमारे साथ जो गेस्ट है वो है एक सोशल एक्टिविस्ट और फॉर्मल स्पोकन पर्सन गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे है बाबर सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे आज बात करना चाहूँगी एक 16 साल की लड़की पे। एक 16 साल की बच्ची जिसके बारे में हम सुनते आए हैं कि बचपन से ही काफ़ी सख्त ज़िंदगी गुजार चुकी है, बचपन से ही उनके फादर को मिसिंग पर्सन में शुमार कर दिया और वो 16 साल की बच्ची जो कि बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती थी, वो खिदमत खल्क करना चाहती थी, वो आज मिसिंग पर्सनस के लिए आवाज़ उठाती है। जी मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर मारंग बलोच की। तो कुछ ऐसे फैक्ट्स और फिगर जो कि हम समझते हैं कि हकीकत है, जैसे कि उनका एक लीडर होना प्लांटेड है, जो मिसिंग पर्सन एजेंडा वो लेकर आई है पाकिस्तान, वो भी सब कुछ प्लांटेड है और वो एक एंटी स्टेट काम कर रही है। तो इस हवाले से मैं आपका भी राय जानना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि जिन्हें आपने सो कॉल्ड लीडर कहा, बलूचिस्तान की आवाम उन्हें लीडर नहीं समझती। ना वो 16 साल की लड़की हैं, ना वो बलूचिस्तान की लीडर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो 27-28 साल की एक औरत हैं। सबसे पहली बात, वो लड़की नहीं है। बलूचिस्तान एक कबायली सूबा है। हम माँओं और बहनों के ऊपर बात नहीं करते, लेकिन अगर हमारी माएँ बहनें रियासत के ख़िलाफ़ किसी का ईंधन बनती हैं तो उन्हें हम एक्सपोज ज़रूर करते हैं। आप जिनकी बात कर रही हैं महारंग बलोच साहिबा की, वो डॉक्टर हैं कि सबसे पहले तो मैं आपको बात बताऊं, जैसा कि आपने कहा कि उनके वालिद मिसिंग पर्सन थे। उनके वालिद मिसिंग पर्सन बिल्कुल नहीं थे। उनके वालिद एक कलअदम तंजीम जो बलूचिस्तान में मासूम और बेगुनाह लोगों को कत्ल करती है और उस कत्ल की वारदातों को, उस कत्ल की कार्रवाइयों को कबूल करती है, उसके एक एजेंट थे, उसके कारिंदे थे। और वो एक ऐसे ऑपरेशन में मारे गए जो एंटी स्टेट लोगों के ख़िलाफ़ हो रहा था। वो किसी कलअदम तंजीम की एक कार्रवाई में मारे गए। वो कार्रवाई जो कलअदम तंजीम के दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हो रही थी, वो उसमें मारे गए। दूसरी बात, महारंग साहिबा को जो आपने इतना बड़ा चढ़ा कर पेश किया, महारंग साहिबा इसी हुकूमत बलूचिस्तान, इसी रियासत पाकिस्तान के बलबूते पर डॉक्टर बनी हैं। उन्होंने बोलान मेडिकल कम्प्लेक्स से अपनी तालीम मुकम्मल की और उन्होंने हमेशा हुकूमती ख़र्च के ऊपर, स्कॉलरशिप्स के ऊपर अपनी तालीम हासिल की। क्या कोई ये बता सकता है कि उन्हें मेडिकल की जो सीट्स थी वो किसने दी? इसी हुकूमत ने दी, इसी रियासत ने दी। अब जो है वो दुश्मन के ईंधन बन चुकी हैं, दुश्मन के हाथों इस्तेमाल हो रही हैं, कलअदम तंजीमों के हाथों इस्तेमाल हो रही हैं। तो मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि वो लीडर हैं। वो एक प्लांटेड एजेंट हैं। वो बलूचिस्तान का अमन व अमान ख़राब करना चाहती हैं। इसके अलावा आप देखें कि बलूचिस्तान में जब भी कोई इस तरह की कार्रवाई होती है जिसमें दहशतगर्द मासूम लोगों को किसी दहशतगर्द कार्रवाई का हिस्सा बनाते हैं, उनको कत्ल आम करते हैं, उनको शहीद करते हैं, और जब उन लोगों के ख़िलाफ़, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होता है तो यही मिसिंग पर्सन जो मारंग की लिस्ट में होते हैं, ये उस कार्रवाइयों में मारे जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मारंग लीडर नहीं है, वो एक प्लांटेड हैं और एक प्लांटेड एजेंडे पर काम कर रही हैं। तो जो बैक ऑफ द स्टोरी है, जो कि सबके माइंड में फीड किया जा रहा है, या फिर मैं ये कहूँ कि एक इमोशनल टच दिया जा रहा है मारंग की स्टोरी को, कि बचपन से ही उसने इतना सफ़र किया, जो मुझे लग रहा है शायद आप भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि क्या बचपन से ही मारंग बलोच को इस चीज़ के लिए ट्रेन किया गया है? जी देखें, जैसे कि उनके वालिद का जो ताल्लुक़ था वो एक कलअदम तंजीम से था, और मैंने जैसे पहले बताया कि वो एक दहशतगर्द कार्रवाई में मारे गए। उसके अलावा बलूचिस्तान एक कबायली सूबा है। यहाँ पर ख़ानदानों का एक दूसरे से बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है।
اس وقت موجودہ اسمبلی میں اگر مہارنگ کے ساتھ اتنے ظلم ہوئے ہیں تو میں اپنے ویورز کے لیے، اپنے دیکھنے والے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت بلوچستان اسمبلی میں ایک خاتون ایم پی اے بیٹھی ہیں جن کا نام کلثوم نیاز بلوچ ہے، اور وہ مہارنگ کی فرسٹ کزن ہے، ان کی چچازاد بہن ہیں. ان کے چچا مطلب پولیٹیکلی وہ ایکٹیو تھے، وہ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے، وہ ایک نیشنل پارٹی کے پلیٹ فارم سے پولیٹکس کرتے تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ جیسے جو کہانی بنا کر پیش کی جا رہی ہے. آج کل جو جنگیں ہوتی ہیں وہ اس طرح کی جنگیں نہیں ہوتی کہ ایک دوسرے ملکوں پر بمز مارے جاتے ہیں یا فزیکل وار کی جاتی ہیں. آج کل کی جو جنگیں ہیں وہ 5th جنریشن وار ہے، ڈیجیٹل وار، میڈیا وار جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شروع ہو چکی ہے. تو اس میڈیا وار میں لوگوں کو برین واش کیا جاتا ہے، اپنے سے کنٹینٹ بنائے جاتے ہیں، ایسی سٹوریز بنائی جاتی ہیں جہاں سے سمپتیز گین ہو سکیں. تو یہ ساری جو ہے فرضی کہانیاں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. نہ مہارنگ نے 16 سال کی عمر میں کوئی ظلم برداشت کیے ہیں. 18 سال کی عمر میں تو بولان میڈیکل کالج میں حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کے خرچے پر ڈاکٹر بننے کی تعلیم حاصل کر رہی تھیں. تو ان کے اوپر کہاں سے ظلم ہو گیا؟ اور یہ بات تاریخ ثابت کرے گی، یہ بات وقت ثابت کرے گا کہ مہارنگ جو آج اپنی فرضی کہانیاں لوگوں کو سنا رہی ہیں، یہ صرف بلوچستان کے نوجوانوں کو بہکانے کی، بلوچستان کے نوجوانوں کو ورغلانے کی اور بلوچستان کے نوجوانوں کو ریاست سے نفرت کرنے کی کہانیاں ہیں. اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں. جیسے میں نے بات کی وومن امپاورمنٹ پہ، تو وومن امپاورمنٹ میں اسی وجہ سے کہتی ہوں کیونکہ جو ہمارا معاشرہ ہے، اسپیشلی بلوچستان قبائلی علاقہ ہے، تو یہاں پہ ایک عورت کا رائز کرنا، وہ پولیٹکس میں ہو، ایون دو اگر وہ کوئی اسکول ٹیچر بھی ہو، تو کافی مسائل پیش آتے ہیں. تو اگر میں مہارنگ کو بولوں گی کہ وہ امپاورڈ وومن ہے، آپ کو پتہ ہے کہ فائنینشلی جب تک کوئی انسان اسٹرانگ نہیں ہوتا وہ معاشرے میں سروائیو نہیں کر سکتا. تو کچھ فیکٹس اینڈ فگرز ہے جس کے بنا پہ یہ معلوم ہوتا ہے. ہمارے جرنلسٹ بھی یہی کہتے ہیں اور کافی لوگ اس حقیقت کو مانتے ہیں کہ یہ بیرونی طاقت ہے. جس فنڈنگ نے اتنی امپاورمنٹ دی ہے مہارنگ کو اور ان کی جو ٹیم ہے یا ان لوگوں کو جو کہ انہیں سپورٹ کر رہے ہیں، وہ ایک فنڈنگ کے تحت پہ ہے. دیکھیں، میں بحیثیت پاکستانی، بحیثیت بلوچستانی، سب سے پہلے وومن امپاور کو جو ہے امپاورمنٹ کو میں سب سے پہلے خود سپورٹ کرتا ہوں. مجھے فخر ہے کہ آپ دیکھیں ایک جرنلسٹ ہو کر آپ بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ ایسی بات کر رہی ہیں جو بیلنس بات ہو. اس کے علاوہ بلوچستان میں بہت سی ایسی قابل فخر بیٹیاں ہیں. انجینئر عائشہ زہری صاحبہ ہیں جو اس ٹائم ڈپٹی کمشنر آوران ہیں، وہ بلوچستان کی اور صوبے کی خدمت کر رہی ہیں. ماجبین عمرانی صاحبہ ہیں جو ڈپٹی کمشنر شیرانی ہیں، وہ صوبے میں اس ٹائم جو ہے نا سرو کر رہی ہیں. بطول اسدی صاحبہ ہیں. اس طرح کی بہت سی خواتین ہیں جو بلوچستان وومن امپاورمنٹ کے لیے کام کر رہی ہیں اور ریاست پاکستان کے تحت، آئین پاکستان کے تحت بہترین ڈیلیور کر رہی ہیں. جہاں تک بات رہی مہارنگ کی، ایک طرف تو آپ بات کرتی ہیں 16 سال کی لڑکی پر لازوال ظلم کی داستانوں کی، کہانیوں کی. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ وہ جس طرح بیرون ممالک کے آج کل دورے کر رہی ہیں، اس طرح تو میرے خیال میں کوئی اچھا ویل فائنینس بندہ بھی نہیں کر سکتا جس کا کاروبار ہو، جس کی بہت اسٹرانگ بیک ہو، وہ بھی اس طرح کے دورے نہیں کر سکتا. مہارنگ کبھی ناروے جا رہی ہوتی ہیں، کبھی لنڈن جا رہی ہوتی ہیں، کبھی US سے انہیں کوئی جو ہے نا انویٹیشن آئی ہوتی ہے. تو یہ کون سی قوتیں ہیں کہ جو وہاں پر انہیں بلا رہی ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل مہارنگ کے پیچھے فورن فنڈنگ ہے، مہارنگ کے پیچھے فورن ایجنڈا ہے. مہارنگ کو بہت بڑی، جو آپ جسے بولیں کہ بہت بڑی تعداد میں پیسہ انہیں جو ہے نا فنڈ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ وہ گئیں، انہوں نے راجی مچی کے نام پر ایک تماشا لگایا اور گوادر میں وہ 13 دن بیٹھی رہیں. تو ان 13 دن انہیں جو کھانا آ رہا تھا وہ کہاں سے آ رہا تھا؟ جن لگژریز گاڑیوں میں وہ گھومتی ہیں، وہ لگژریز گاڑیاں انہیں کس نے دی ہیں؟ اور جو یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ایک نہیں ہے میرے خیال سے کافی اب بن گئی ہے. تو ان دہشت گرد تنظیموں کے سمیت مہارنگ جو نعرہ لگاتی ہے آزاد بلوچستان کا، کیا یہ لوگ واقعی یہی چاہتے ہیں کہ بلوچستان پاکستان سے الگ ہو جائے، یا پھر اس کے پیچھے بھی کوئی اور پروپیگنڈا ہے ان کا؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. یہ ایک خواہش ہو سکتی ہے، یہ ان کی ایک وش ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان اور بلوچستان تا قیامت انشاءاللہ قائم و دائم رہیں گے، ساتھ رہیں گے. پاکستان بلوچستان ہے، بلوچستان پاکستان ہے. دنیا کی کوئی طاقت بلوچستان کو پاکستان سے الگ نہیں کر سکتی. بالکل دیکھیں، ہمارا دشمن تو یہی چاہتا ہے کہ پاکستان اور بلوچستان میں تقسیم لائی جائے، بلوچستان اور پاکستان کو الگ کیا جائے. لیکن یہ چند، میں جسے سمجھتا ہوں کہ جو نابالغ لوگ ہیں، جو چند نابالغ سیاستدان ہیں یا سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، یہ ان کی خواہش ہے، خواہش سے زیادہ کچھ نہیں. 1947 میں جب قائد اعظم آئے تو بلوچستان کے جو اسٹیک
ہولڈرز تھے، انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ فیصلہ کیا، ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گے، پاکستان کو بلوچستان سے کوئی جدا نہیں کر سکتا، بلوچستان کو پاکستان سے کوئی جدا نہیں کر سکتا، اس میں ہمارے وہ دشمن ملک، وہ دشمن قوتیں انوالو ہیں جو پاکستان اور بلوچستان کو الگ کرنا چاہتی ہیں، لیکن یہ خواہش ہی ہے، چاہے وہ مارنگ ہو، چاہے وہ کوئی بھی کالعدم تنظیم ہو، میں ڈرتا نہیں ہوں، میں سامنے نام لیتا ہوں، چاہے BLA ہو، چاہے BLF ہو، چاہے داعش ہو، چاہے ISIS ہو، چاہے طالبان ہو، یہ ان کی صرف خواہش ہے، ایسا نہ کبھی ہوا ہے نہ انشاءاللہ کبھی ہوگا، پاکستان اور بلوچستان تا قیامت ایک ساتھ رہیں گے۔ ہم نے یوتھ کی بھی بات کی، اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیولپمنٹ ہے بلوچستان کی، کوشش جاری ہے، کوشش ہو رہی ہے، لیکن جو رکاوٹیں آ رہی ہے، جیسے اگر ہم بات کریں CPEC کی، تو ایک بہت بڑا ایک مشن بھی ہے، ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر دفعہ گوادر میں ہی ان کا وہ اگر اجتماعی ملاقاتیں ہو رہی ہے تو وہ گوادر میں ہے، اگر پروٹیسٹ ہو رہا ہے تو گوادر میں ہے، تو CPEC کو بھی افیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں جہاں تک مجھے لگ رہا ہے۔ دیکھیں، میں CPEC سے شروع کروں گا۔ CPEC جو ہے وہ اس ٹائم پاکستان کی بیک بون ہے۔ CPEC ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس سے انشاءاللہ پورا پاکستان، پورا بلوچستان خوشحال ہوگا۔ CPEC سے جب ٹریڈ شروع ہوگی، CPEC ایک روڈ کا نام نہیں ہے، CPEC جو ہے وہ ڈیفرنٹ جسے آپ بولیں ڈیفرنٹ اکنامک زون کا نام ہے، اور ان اکنامک زون سے پورا بلوچستان خوشحال ہوگا، نہ صرف بلوچستان بلکہ پورا پاکستان خوشحال ہوگا، اور ہمارا پڑوسی ملک، ہمارا برادر ملک، ہمارا ہمسایہ ملک جس نے ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے، چائنا، وہاں کے بھی کچھ جو پروونس ہے وہ بھی اس سے خوشحال ہوں گے۔ جہاں تک بات رہی کہ ان کا جو ٹارگٹ ہے یا ان کا جو فوکس ہے گوادر پر، وہ بالکل اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ گوادر کو ترقی نہیں کرنے دینا چاہتے۔ انہیں پتہ ہے کہ CPEC کا جو سٹارٹ ہے، CPEC کی جو بگننگ ہے، جو دنیا کا ڈیپسٹ سی ہے، ہاٹ واٹر سی جو ہے، جو ہم جسے بولیں کہ پورٹ جو ہے، وہ گوادر میں ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ گوادر کی ترقی رک جائے، گوادر کامیاب نہ ہو۔ آپ کو اور میرے جو ویورز ہیں جو دیکھ رہے ہیں ان کو میں بتانا چاہوں گا کہ اس ٹائم ایشیا کا، ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا جو ایئرپورٹ فنکشنل ہونے جا رہا ہے وہ گوادر میں ہونا جا رہا ہے۔ یہ اتنا بڑا ایئرپورٹ ہے کہ اتنا بڑا ایئرپورٹ آپ کی کسی بھی جو آپ کی نیبرنگ کنٹری ہے، چاہے وہ انڈیا ہو، افغانستان ہو، ایران ہو، سری لنکا ہو، بنگلہ دیش ہو، کسی بھی ملک میں آپ کو اتنا بڑا ایئرپورٹ نہیں ملے گا۔ اتنا بڑا ایئرپورٹ فنکشنل ہونے جا رہا ہے گوادر میں۔ اس کے بعد جب پورٹ کہیں پر فنکشنل ہوتا ہے تو وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو فائدہ ملتا ہے، وہاں کے لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں نوکریاں گوادر کے لوگوں کو ملیں گی، اس لیے ان کا جو فوکس ہے وہ گوادر پر ہے۔ یہ گوادر کے حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ گوادر ڈیولپ نہ ہو۔ گوادر کے ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو جو نوجوان ہے وہ یہی سوچے گا کہ CPEC بن رہا ہے، چائنیز آ کے اب ہم پہ حکومت کرے گی جیسے کبھی انگریز کیا کرتے تھے۔ تو یہ بہت سارے نیریٹیوز ہیں جو کہ جوانوں کے مائنڈ میں فیڈ کیا جا رہا ہے۔ ایک اور چیز میں ایڈ کروں گی کہ اس دفعہ جو مہرہ ہے وہ ایک خاتون کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو 3 خواتین اس وقت سامنے آ گئی ہماری، ایک ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ ہے، پھر سمی دید بلوچ ہے، اور ایک بیبو بلوچ ہے۔ تو خواتین، پھر ان کا انفلوئنس ہے یوتھ پہ، یوتھ میں بھی یہ لوگ ٹارگٹ کر رہے ہیں ایک خاص قوم کو جو کہ بلوچ قوم ہے، جن کا مانا جاتا ہے کہ جب ان کی جنگ ہوتی تھی تو وہ 30 سال چلی جاتی تھی۔ تو اتنا بڑا پروپیگنڈا اور اتنی بڑی پلانٹنگ، اس کے بعد پھر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ چیز ہم لوگ ختم کر دیں گے یا پھر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، تو میرے حساب سے جب یوتھ پہ اٹیک ہوتا ہے تو وہ چیز شاید نسل در نسل پہ چلتی رہتی ہے۔ میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا، اتفاق اس لیے نہیں کرتا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان اور بلوچستان ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے۔ جب سے پاکستان بنا ہے، بلوچستان پر اگر حکومت کی ہے تو پنجاب سے آئے ہوئے کسی پنجابی نے نہیں کی ہے، KP سے آئے ہوئے کسی پشتون نے نہیں کی، سندھ سے آئے ہوئے کسی سندھی نے نہیں کی، یہی بلوچستان کے حکمران ہمیشہ بلوچ ہی رہے ہیں۔ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ ہمیشہ بلوچ ہی رہا ہے، کوئی پشتون یا کوئی اور قومیت کے لوگ بلوچستان کے حاکم نہیں رہے ہیں۔ دوسری بات، جو آپ نے ان 3 خواتین کا نام لیا، چاہے وہ ڈاکٹر مارنگ ہو، چاہے سمیدین ہو، چاہے بیبو بلوچ ہو، بلوچستان میں نے آپ کو بتایا کہ ایک قبائلی صوبہ ہے۔ بلوچستان میں ماں بہن کی عزت دوسروں صوبوں کی نسبت میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ زیادہ ہے۔ یہاں پر ماں بہنوں کو ایک خاص درجہ دیا جاتا ہے۔ ابھی موجودہ حالات میں انہوں نے جو نیریٹو بنایا ہے، دشمن نے جو استعمال کیا ہے، وہ ہماری ماں بہن اور بیٹیوں کو استعمال کیا ہے۔ اپنے نیریٹو کو پاپولر نیریٹو میں کنورٹ کرنے کے لیے انہوں نے ان 3 خواتین کو، جسے آپ بولیں کہ انٹروڈیوس کیا ہے۔ آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آج کل جو سوشل میڈیا میں آپ کا پاپولر کنٹینٹ ہوتا ہے وہ زیادہ وائرل ہوتا ہے، تو انہوں نے ایک ایسا کنٹینٹ بنایا ہے کہ جس میں خواتین آئیں، اس کی ویورشپ انہیں ملے، ویورشپ کے بعد آنرشپ ملے، اور آنرشپ سے لوگوں کو برین واش کیا جائے۔
یہ ایک بہت بڑی سازش ہے، اس کے پیچھے بہت سارے لوگ انوالو ہیں. اور اگر ہم انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کی بات کریں، جیسے کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ جا چکی ہے، وہ کانفرنسز بھی کر چکی ہے اور کافی ہائی لائٹ ہو گیا ہے بلوچ مسنگ پرسنز. تو جو بیرونی ملک ہے ان کا کیسا امپیکٹ ہے، وہ کیا کہتے ہیں یا پھر سپورٹ کس طرف ہے؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2017 میں پاکستان سے ایک انڈین آرمی کے سرونگ آفیسر کو پکڑا گیا اور اس نے اس بات کا اعتراف کیا، میں بات کر رہا ہوں کلبھوشن یادو کی، کہ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ بلوچستان کے حالات کو خراب کرنے میں ڈائریکٹلی انوالو تھے. وہ یہاں پر بلین آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کر رہے تھے، وہ یہاں پر بلین آف ڈالرز لگا رہے تھے، وہ یہاں کے نوجوانوں کو یہاں کے جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں انہیں ڈیمیج کرنے کا ٹاسک دیتے تھے، وہ یہاں پر سیکٹیرین کلنگ کا ٹاسک دیتے تھے، یہاں پر ٹارگٹ کلنگ کا ٹاسک دیتے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ بلوچستان میں امن نہیں ہو. تو اس طرح دیکھیں، جس طرح ہمارے کچھ دوست ممالک ہیں، اس طرح ہمارے دشمن ممالک بھی ہیں، اور وہ اس ٹائم انوالو ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں ترقی آئے، بلوچستان میں ترقی آئے. تو انٹرنیشنل پراکسیز نہیں چاہتی کہ پاکستان ترقی کرے، پاکستان میں امن آئے، پاکستان خوشحال ہو. تو یہ ان کی جو ہے نا، آپ جسے کہہ سکتے ہیں کہ انوالومنٹ ہے، کہ بلوچستان کے حالات خراب کر سکتے ہیں اور پاکستان کے حالات خراب کرنا چاہتے ہیں. اور وہ پھر اس طرح کے لوگوں کو، ڈاکٹر مارنگ ہو یا سمیدین ہو یا بیبو بلوچ ہو، اس طرح کے لوگوں کو لے کر آتے ہیں سامنے اور ان کے تھرو بلوچستان کے حالات خراب کرتے ہیں. ڈاکٹر مارنگ بلوچ نے تو یوتھ کو ڈائریکٹ ریاست کے سامنے کھڑا کر دیا ہے. وہ لوگ اسٹیٹ کے بھی خلاف اب بولتے ہیں اور ڈرتے نہیں ہیں، وہ ہماری آرم فورسز کے خلاف بھی بولتے ہیں. تو یہ صورتحال مجھے لگتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی خراب ہوتا جائے گا. ریاست ماں ہوتی ہے اور ماں کا کام ہوتا ہے کہ تمام اولاد کو ایک جیسا ٹریٹ کرنا. اگر بلوچستان کے نوجوانوں کو سمجھایا جائے، ان کا جو نیریٹو ہے اسے کاؤنٹر کیا جائے، بلوچستان کے نوجوانوں کو امید دلائی جائے، انہیں امپاور کیا جائے، تو مجھے پورا یقین ہے کہ جو دشمن نے پروپیگنڈا کیا ہے، دشمن نے جو ایک نیریٹو بنایا ہے، انشاءاللہ وہ نیریٹو کاؤنٹر ہوگا. تھینک یو سو مچ. جیسے کہ سٹارٹ میں نے لیا تھا وومن امپاورمنٹ سے، تو آپ کی باتوں سے کافی کلیئر ہو گیا کہ جو مہرا استعمال ہو رہا ہے وہ خاتون کا صرف اسی وجہ سے استعمال ہو رہا ہے کیونکہ بلوچستان ایک قبائلی علاقہ ہے، یہاں پہ بہت رسپیکٹ دی جاتی ہے. اور دوسری بات جو آپ نے کی کہ اسٹیٹ کبھی بھی اپنی بیٹی کو نہ کاؤنٹر کریں گے، نہ اس کے سامنے کھڑے ہوں گے. تو شاید بہت ساری چیزیں مجھے بھی کلیئر ہو گئی ہے اور جو ہماری یوتھ ہے انہیں بھی کلیئر ہوگی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمیں اس چیز کو یوتھ کے لیے ہمیں ایسی کانفرنسز رکھنے پڑیں گے، یا پھر میں کہوں گی کہ کچھ اور ایسے پروگرامز ہو. میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. وقت آ گیا ہے کہ بلوچستان کی یوتھ کو امپاور کیا جائے، بلوچستان کی یوتھ کو انگیج کیا جائے، بلوچستان میں اس طرح کے سیمینار کیے جائیں کہ بلوچستان کی یوتھ کو احساس ہو کہ جو ان کو جو بتایا جا رہا ہے وہ غلط ہے. بلوچستان کی پازیٹیو جو ایک تصویر ہے، پازیٹیو جو امیج ہے، وہ دنیا کو دکھایا جائے، بلوچستان کے نوجوان کو دکھایا جائے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو یوتھ کو ایک پری پلان ایجنڈے کے تحت گمراہ کیا جا رہا ہے، بلوچستان کی یوتھ انشاءاللہ جب ان سب سچائیوں کو، ان تمام اکائیوں کو دیکھے گی تو انشاءاللہ وہ گمراہی سے بچے گی اور پاکستان اور بلوچستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے گی. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان ساری چیزوں کو ہماری نوجوان بھی انڈرسٹینڈ کرے گی، ہماری اسٹیٹ انڈرسٹینڈ کر رہی ہے جہاں تک مجھے لگ رہا ہے. تو کچھ ہرڈلز ہیں جنہیں ہم نے مل کے کراس کرنا ہے، اور جیسے ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو استعمال کیا گیا ہے، اللہ نہ کرے کہ کبھی آگے کسی اور بیٹی کو ایسے استعمال کرے. آپ کا بہت شکریہ.